से आप देखें कि मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर तारीख़ का आप मुताला करें तो मुख्तलिफ़ वक्तों के अंदर मुख्तलिफ़ कलमा खबीसा जो है वो आपको मिलेंगे। और वो कलमा खबीसा उनकी जो बुनियाद है वो किसके ऊपर बुनियाद है? एक तो यह है कि शिरक और बिदात के ऊपर उनकी बुनियाद है, मुख्तलिफ़ किस्म के शिरक और बिदात पे मबनी है। और दूसरा मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम है जो कि इस्लाम के निज़ाम के मुकाबले के में खड़े किए गए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इज़म्स हैं, उसके अंदर कैपिटलिज़म है, उसके अंदर सोशलिज़म है, उसके अंदर कम्युनिज़म है, और मुख्तलिफ़ इस किस्म की असबियत है। उसके अंदर असबियत के झंडे लेके तो लोग निकलते हैं और वो नारे लगाते हैं और वतनीयत के नारे लगाते हैं, वतनीयत के झंडे और वतनीयत के जो है वो कलमे बुलंद करते हैं। ये तमाम किस्म के कलमे जो है कलमे खबीसा कहलाते हैं। और वो क्या होता है कि कुछ वक्त के लिए वो जब चलते हैं, कुछ वक्त के लिए उनको कुछ ना कुछ मदद फराहम हो जाती है, कुछ ताकतें चूँकि उनके साथ होती हैं और उनको कुछ अरसा के लिए चलाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, कानूनी कुदरत है कि एक बार फिर ऐसा रेला आता है, एक हक़ की ऐसी हवा चलती है कि फिर क्या होता है, वो ज़मीन से उखाड़ फेंके जाते हैं, दूर कर उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। या तो यह है कि अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर अजाब नाजिल होता है, जैसे हम देखते हैं मुख्तलिफ़ कौमों के अंदर कि मुख्तलिफ़ कौमों को जो है वो अल्लाह ने क्या किया, अजाब से दो चार किया। और उसके बाद जो आखिर में फरमाता है सूरह हूद के अंदर, जो कौमों के मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं उसके अंदर, उइदल कौमिल काफिरीन, दूर फेंक दी गई काफिर कौम। ये जो झूठ के अलंबरदार थे, ये जो कुफ्र के अलंबरदार थे, दूर फेंक दिया गया उनको। आप मुताला कीजिए तारीख़ का और देखिए कलमा खबीसा का अंजाम यही होता है। उनकी मदद के लिए भी कोई नहीं आता, उनको उठा के दूर फेंक दिया जाता है। और वो जो कलमा खबीसा कहने वाले होते हैं उनका नामो निशान तक मिट जाता है। कितने कलमा खबीसा इस दुनिया के अंदर राइज किए गए, और उसके बाद इस कायनात ने, इस जो कायनात हक़ के ऊपर मबनी है और हक़ के ऊपर कौले साबित के ऊपर और कौले हक़ के ऊपर जो कायम है कायनात, उनमें उनको सबात नहीं मिल सका, वो ठहर नहीं सके, वो उसका मुकाबला नहीं कर सके, वो हक़ बात का कलमा तैयबा का मुकाबला नहीं कर सके। और कलमा तैयबा उस वक्त से लेके आज तक और क़यामत तक ये मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है और इसको मदद और मावनत हासिल है, उस पूरी कायनात से इसको मावनत हासिल है। वो जो रब है, खालिक कायनात है, उसकी मावनत हासिल है और उसकी जितनी भी मखलूक़ात हैं उन तमाम की उसको हिमायत हासिल है। क्यों? इसलिए कि ये तैयब है, ये कलमा तैयबा है, ये सच के ऊपर मबनी है और जो रब का फरमान है और जो रब का हुक्म है ये उसके ताबे है। तो कलमा खबीसा जो है वो जितने भी कहने वाले हैं उनका नामो निशान तक मिटा दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि वो जो बुरी ज़ात का दरख्त है वो फिर क्या होता है, उखाड़ के दूर फेंक दिया जाता है। एक ऐसा झोंका आता है, एक ऐसा वक्त आता है कि उसको जो है वो उखाड़ के फेंक दिया जाता है। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित, ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौल साबित की बुनियाद पर क्या करता है, फ़िल हयात दुनिया वल आखिरा, दुनिया में और आखिरत में क्या करता है, सबात अता करता है। किसको? युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाते हैं, जो कलमा हक़ कहते हैं, जो कलमा हक़ के लंबरदार हैं। आप देखिए उनकी शक्लों को देखिए, कितनी मुतमईन शक्लें हैं उनकी। उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ भी गिर जाएं तब भी इस्तकामत उनकी पहाड़ जितनी इस्तकामत है। कभी अपने कौल से, अपनी बात से मुतज़लज़ल नहीं होते, उनके पांव नहीं हिलते। इस हद तक वो साबित कदम रहते हैं, चाहे उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दी जाएं, लेकिन वो अपनी बात से, अपने कौल से और उस ईमान से नहीं फिरते जिसको लेके तो वो उस दुनिया के अंदर उसका झंडा लेके तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की तरफ से है। युसब्बितुल्लाह, कि अल्लाह क्या करता है, उनको साबित कदम करता है और उनको जो है साबित कदमी अता करता है, उनको सबात अता करता है। आप देखें कि जितने भी
اس کلمے کو لے کے اٹھنے والے لوگ ہیں یا جو معاشرے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ ان کو کیا ہوتا ہے کہ ایک پائیدار نقطہ نظر ہوتا ہے، ان کا ایک مستحکم نظام فکر ہے، جامع نظریہ ان کو ملتا ہے، اور ہر ان کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ خود بخود ان کے حل ہوتے جاتے ہیں، ان کی مشکلیں آسان ہوتی جاتی ہیں، اور ان کے پاس گویا کہ ہر چیز کا جو ہے وہ ایک حل ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ ان کا ایمان ان کو جو ثبات عطا کرتا ہے، اور اسی کے اندر وہ ان کو مدد فراہم ہوتی ہے اس کلمہ طیبہ کی مدد سے، اور نہ صرف دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ جب وہ دنیا کے اندر جب وہ زندگی گزار کے جاتے ہیں، اگلے اس زندگی کے اگلے دور کے اندر جب وہ قدم رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کچھ بھی چیز حیران کن نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا وہی ایمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور وہ اپنے رب کے پاس جائیں گے، اور وہاں پہ جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اور اس سے ان کا رب جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ حساب لے گا، اور اس کے بعد وہ تمام حالات اور واقعات سے وہ اجنبی نہیں ہوتے، انجان نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ جبکہ کلمہ خبیثہ کہنے والے دنیا کے اندر جس کلمے کے بنیاد کے اوپر وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، چونکہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، ان کی ہر بات جھوٹی ہے، تو لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مرنے کے بعد اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم کہاں آ گئے، کہ ہمیں جو ہے وہ جب قیامت ہوگی تو مومن جو ہے وہ اس کو پتہ ہے، اس کو احساس ہوگا کہ اب میں نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اب میں زندہ، میرے رب نے مجھے زندہ کیا ہے، تو لا محالہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے۔ جبکہ جو کفر کے علم بردار ہیں، جو کلمہ خبیثہ والے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ سورہ یاسین کے اندر آتا ہے نا کہ ہمیں کس نے اپنے قبروں سے اٹھا دیا، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے نکال دیا۔ اس بات کے اوپر حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے، اور یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی تمام زندگی اس جھوٹ کے اوپر مبنی تھی، ان کو اس چیز کا خیال ہی نہیں تھا، اس چیز کے اوپر تو ایمان رکھتے ہی نہیں تھے وہ کہ دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ان کو یہ مراحل پیش آئیں گے۔ تو لہٰذا جو ایمان لانے والے ہیں، جو کلمہ طیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اپنی زندگی کو اس کے اوپر استوار کرتے ہیں، وہ لوگ، وہ معاشرہ اور وہ قومیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین۔ اور جو کلمہ کفر والے ہیں، جو خبیث کلمے والے ہیں لوگ، ان کو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، ظالموں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ بھٹکا دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی وہ بھول بھلائیوں کے اندر ہی گھومتے رہتے ہیں، ان کو راہ راست نہیں ملتی، سیدھا رستہ نہیں ملتا ان کو، ان کی زندگی جو ہے وہ سوالات اور ان کے جوابات تلاش کرنے میں اور تجسس، اور ان کے جو ہے وہ سارا زندگی جو ہے وہ اسی کے اندر وہ ضائع کر دیتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کسی بات کے اوپر یقین نہیں آتا، نہ کلمہ حق کے اوپر یقین آتا ہے، اور نہ جو دوسری بات ان کو کوئی صحیح بات پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکا دیتا ہے اور وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے، اللہ جو ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، کوئی سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو کلمہ خبیثہ والے ہے اس کو جنت میں بھیج دے گا، کلمہ طیبہ والا کو جہنم میں بھیج دے گا، تو اللہ جو چاہے کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقتدر ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے اختیار کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، اس کا فیصلہ جو بھی فیصلہ ہے انصاف کے اوپر مبنی ہے اور حق کے اوپر مبنی ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، نہ اس سے کسی کی رشتہ داری ہے، اور نہ کسی کا کوئی اس کے سامنے کوئی کسی قسم کا اس کے سامنے کوئی عرض کر سکتا ہے، کوئی درخواست کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی سفارش، اور نہ ہی کوئی اور کسی قسم کی اس کے سامنے کوئی کچھ چال چلی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا وہ اپنے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہماری عدالتوں کا نظام آپ دیکھ لیں، عدالتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے
کہ وہ فیصلہ کرنے کا تو مجاز ہے، لیکن اسے عمل درآمد کروانے کا مجاز تو نہیں ہے نا۔ وہ حکم دے گا اور حکم آگے سے انتظامیہ حکم نہیں مانتی، ایک چیف جسٹس اگر حکم دیتا ہے وہ حکم نہیں مانتی تو پھر کیا ہوگا؟ انتشار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں روزانہ ہم خبریں پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ چیز واقعات آ رہے ہیں کہ وہ اتنا بے بس ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا، وہ چیف جسٹس ہو یا کوئی بھی جج ہو، کہ وہ کیا کرتا ہے، ایک فیصلہ دیتا ہے، واللہ عالم یہ قطع نظر اس سے کہ وہ فیصلہ حق میں مبنی ہے یا جو بھی ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا، اس کے پاس اتنے اختیار نہیں ہیں، نہ اس کے پاس وہ طاقت ہے، نہ اس کے پاس کوئی ضمانت ہے کہ وہ امپلیمنٹ کروا سکے اس کو، نہ کوئی اس کو مدد کے لیے اس کے پاس کوئی کسی چیز کی ضمانت ہے۔ اگر وہ یا جتنے حالات اگر بدل جاتے ہیں تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ کبھی بھی نافذ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے، کنٹرول میں ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے کی طاقت بھی ہے اس کے اندر۔ کوئی کائنات کے اندر کوئی اس کی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس کے حکم سے انکاری ہو، جو حکم وہ دیتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ تو لہٰذا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اس کے لیے اس کو نہ کسی سے کوئی اجازت لینی پڑتی ہے، نہ وہ کوئی کسی کے لیے مجبور ہے کوئی، نہ ہی وہ کوئی اس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا جو اقتدار ہے، اس کی جو قدرت ہے، جو اس کی طاقت ہے، وہ ہر ایک کے اوپر حاوی ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ میں نے آپ کے سامنے جو مثال ایک رکھی ہے سورہ ابراہیم کے اندر سے، جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی، ایک طیب درخت سے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کا جو کلمہ خبیثہ ہے اس کی مثال دی گئی ہے ایک خبیث درخت سے۔ اس کی میں نے آپ کے سامنے کچھ تشریح رکھی ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکیں، اور یہ مثال ہمارے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ جو ایمان لانے والے ہیں اور جو قرآن کی دعوت کو سنتے ہیں اور ان تک قرآن کی دعوت پہنچتی ہے، جو اپنی زندگی کو اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو کلمہ طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ اپنی زندگی کو اس کے اوپر استوار کریں تاکہ اس کے اچھے انجام کے وہ مستحق ٹھہریں، اور آخرت دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو فراوانی عطا کرے گا، اس کے ثمرات ان کو دے گا، اور آخرت کے اندر بھی اس کے ثمرات جو ہے وہ ان کو ملیں گے۔ اور شیطان جو ہے وہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کو گمراہ کر کے کلمہ خبیثہ کی طرف لے جائے، اور جس کا انجام جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ برا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔